नाजरीन, दो ऐसी चीजों का सदका करना आज मैं इस वीडियो के अंदर बताने के लिए जा रहा हूं कि जो दो चीजें कोई भी इंसान सदका कर सकता है। मामूली से मामूली इंसान, गरीब से गरीब तर इंसान भी इन दो चीजों का सदका कर सकता है और उसको इतने ज्यादा इनसे फायदे हासिल होने वाले हैं कि जिनका आप शुमार भी नहीं कर सकते। बिल्कुल, आप जानते ही होंगे कि सदक़े के कितने ज़्यादा फ़ज़ाइल अक्सर लोग मस्जिदों के अंदर इमाम हजरात भी बताया करते हैं और अक्सर उलमा इकराम के भी मुंह से आपने सुना होगा कि सदका करने से ये हो जाता है, सदका करने से वो हो जाता है। तो बिल्कुल बात हक है, क्योंकि अल्लाह की राह में अगर कोई इंसान 1 रुपया खर्च करता है तो उसकी मिसाल यूं दी जाती है कि उसको उसका 10 से बदला दिया जाता है। यानी किसी ने अगर किसी अल्लाह की रज़ा के लिए किसी को 1 रुपया दिया है या 10 रुपए दिए हैं, तो वो ये उम्मीद ना करे कि ये मेरी जेब से चला गया तो अब मैं और गरीब हो जाऊंगा या मैं और बिल्कुल नीचे को चला जाऊंगा, जेब का मेरा पैसा भी चला गया, अब मेरा क्या होगा। तो ये इसको बदगुमानी करने की ज़रूरत नहीं है। ये तो खुद अल्लाह पाक का वादा है कुरान अजीम के अंदर कि किसी ने अल्लाह की राह में अगर 1 रुपया खर्च किया है तो उसको हम 10 अता करेंगे इंशाअल्लाह। आप समझ सकते हैं कि सदका इतनी बड़ी फजीलतें अपने अंदर रखता है कि अक्सर लोग ये कहा करते हैं कि भाई हमारे घरों के अंदर से मुसीबत परेशानियां दूर नहीं होती। अक्सर लोगों के घरों के अंदर बीमारियां लग जाया करती हैं और इस तरह की बीमारियां लग जाया करती हैं कि जिनका इलाज भी आसानी के साथ नहीं मिला करता। कुछ बीमारियां ऐसी इस दौर के अंदर आ चुकी हैं कि गरीब लोग उसका इलाज भी नहीं करवा पाते और कुछ बीमारियां ऐसी हो जाती हैं जो बिल्कुल मरीज को बिस्तर मर्ग तक पहुंचा दिया करती हैं और लोगों का इंतकाल भी हो जाया करता है। जी हाँ, इन तमाम चीज़ों को रोकने वाला अगर कोई चीज़ है दुनिया के अंदर तो वो सदका है। सदक़े की इतनी ज़्यादा फ़ज़ीलतें हैं, इतनी ज़्यादा फ़ज़ीलतें हैं कि उनको एक वीडियो के अंदर बयान करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है और मैं कहूँ नामुमकिन। तो बिल्कुल नामुमकिन भी है कि एक वीडियो के अंदर हम सदक़े की तमाम फ़ज़ीलतें बयान ही नहीं कर सकते। लेकिन उनमें से चंद फ़ज़ीलतें मैं आपके सामने लेकर के हाज़िर हुआ हूँ जो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाई हैं कि सदका करने वाले को ये 10 तरह के सवाब दिए जाते हैं। मतलब सदका अगर कोई इंसान करता है तो ये 10 काम उसके लिए हो जाया करते हैं, जिनमें से सबसे पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो सदका करता है, जो सदका किया करता है, उसके आफत व मुसीबत से सदका जो है वो ढाल बन जाया करता है। यानी किसी तरह की उसको मुसीबत आने वाली है, किसी परेशानी में गिरफ्तार होने वाला है, कारोबार में उसका लॉस होने वाला था, तो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अगर कोई इंसान सदका दे दिया करता है तो ये सदका उसके लिए मुसीबत परेशानियों की ढाल बन जाया करता है। सामने से आपने देखा होगा कि ढाल किस चीज को कहा जाता है, लोग कंफ्यूज होंगे। लेकिन ढाल एक ऐसी चीज को कहा जाता है जिसको जंगों के दौरान लोग तीर रोकने के लिए इस्तेमाल किया करते थे। आपने देखा होगा कि एक हाथ में तलवार हुआ करती है और दूसरे हाथ के अंदर वो लोहे का जो हुआ करता है ना ढाल, उसी को ढाल कहा जाता है, जो टीन के टुकड़े की तरह हुआ करता है। तो वो ढाल बन जाया करता है। उससे क्या किया करते थे जंग में लोग, कि सामने से आने वाले तीरों को रोका करते थे। इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स सदका दिया करता है तो वो सदका मुसीबतों, परेशानियों और आफतों का भी जिक्र है। आफत यानी कि ये जिन्नात, ये बुरी शे, चुड़ैल, भूत बला जो हुआ करती हैं, इन तमाम चीज़ों से ढाल बन जाया करता है सदका। जब ये अटैक करती हैं तो बीच में ये सदका आ जाया करता है। इसी तरह नंबर 2, इज्जत व नामूस की हिफाजत होती है। आप सोचें कि लोग इज्जत और अपनी अजमत बढ़ाने के लिए लोगों के सामने क्या क्या दुनिया के अंदर प्रोपेगेंडे कर रहे हैं, तरह तरह के फॉर्मूले इस्तेमाल किया करते हैं कि भाई हम ये काम कर देंगे तो हमारी इज्जत करेंगे लोग, हम वो काम कर देंगे तो इज्जत हो जाएगी, गाड़ी ले लेंगे तो इज्जत हो जाएगी, अच्छा घर बना लेंगे तो इज्जत हो जाएगी। तो इस तरह के कामों को न करके सिर्फ इंसान सदका करना शुरू कर दे तो अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि इज्जत व नामूस के अंदर बरकतें भी होती हैं और जो इज्जत उनकी बरकरार हुआ करती है उसकी हिफाजत हुआ करती है। क्योंकि लोग अक्सर जिसकी इज्जत दुनिया वालों की नजरों में ज्यादा हो जाए तो उसकी इज्जत को कम करने के लिए अक्सर दुश्मन कोशिशें किया करते हैं। तमाम दुश्मन नाकाम होते हुए नजर आएंगे सिर्फ एक सदक़े की बरकत की वजह से। इसी तरह से तीसरा जो काम बताया है नबी करीम ने, हर किस्म की बीमारी से हिफाजत होती है। समझें आप कि हर किस्म की बीमारी, अब उस बीमारी के अंदर ये छोटी मोटी बीमारियां भी आ जाती हैं कि जैसे किसी को नज़ला जुकाम हो गया या सर्दी हो गई, ये बीमारियां तो आती ही हैं।
لیکن نبی کریم نے فرمایا ہر قسم کی بیماری سے حفاظت ہو جاتی ہے۔ تو آپ اس کے اندر اضافے کرتے چلیں کہ کون کون سی بیماری کو نبی کریم نے اس کے اندر کور کر دیا ہے، کہ ہر قسم کی بیماری یعنی چھوٹی ہو یا وہ بڑی ہو، کوئی ایسی بیماری ہے جو حال فی الحال میں ہو گئی ہے وہ بھی ٹھیک ہو جائے گی، اور کچھ بڑی بیماریاں جیسے ہارٹ پیشنٹ ہیں، شوگر پیشنٹ ہیں، یا اس سے بھی بڑی کسی کو کینسر ہو جایا کرتا ہے۔ اور اکثر دیکھا بھی گیا ہے، ایک واقعہ میں نے سنا تھا کہ ایک شخص کو ایک ایسی جگہ پہ باڈی کے اندر کینسر ہو گیا تھا کہ جہاں پر ڈاکٹرز نے منع کر دیا تھا کہ اب آپ کا علاج نہیں ہو پائے گا، غالباً پھیپھڑے میں یا پھر اندر کسی ایسے آرگن میں کینسر بتا دیا گیا تھا کہ جہاں کا علاج ممکن نہیں تھا، ڈاکٹرز نے منع کر دیا تھا کہ اب آپ کا علاج نہیں ہو سکتا۔ اور وہ شخص کوئی عام شخص نہیں تھا، بہت ہی امیر تھا، بہت ہی پیسے والا تھا۔ تو اس نے جگہ بے جگہ جا کر، یعنی فورن کنٹریز میں گیا، یورپ میں گیا، یو ایس اے میں گیا، ہر جگہ جا کر اس نے اپنی رپورٹس چیک کرا لی تھی، لیکن لوگوں نے منع کر دیا کہ آپ کا علاج ہو ہی نہیں سکتا، اب آپ بالکل اپنی لاسٹ اسٹیج پر ہیں۔ تو اسی طرح وہ شخص ایک دن بازار سے گزر رہا تھا تو اس نے دیکھا کہ ایک عورت گوشت کی دکان کے باہر کھڑی ہوئی آنسوؤں سے رو رہی ہے، اس کی آنکھوں میں آنسو بھرے ہوئے ہیں، اور وہ گوشت کی دکان کے اندر دیکھ رہی ہے اور یہ چاہ رہی ہے کہ میں یہاں سے گوشت خرید لوں، لیکن اس کی جیب کے اندر اتنے پیسے نہیں تھے۔ وہ عورت بالکل غریب تھی اور بہت ہی کمزوری کے حالات میں موجود تھی۔ تو یہ شخص جو کینسر کے مریض تھے، انہوں نے جا کر اس سے پوچھا کہ بہن کیا معاملات ہیں، آپ یہاں کھڑی ہوئی کیوں رو رہی ہیں؟ تو اس عورت نے کہا کہ بھائی میں کیا بتاؤں کہ میرے بچے کئی دن سے بھوکے ہیں، اور اتنے زیادہ بھوکے ہیں کہ اب ان سے بھوک برداشت بھی نہیں ہو رہی ہے، اور میرے ہاتھ میں اتنے پیسے بھی نہیں ہیں کہ میں ان کو یہاں سے گوشت خرید کر اپنے بچوں کو کھلا پاؤں۔ تو یہ شخص جن کے پاس مال و دولت کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، بہت زیادہ ان کے پاس دولت تھی، تو انہوں نے کیا کیا کہ آؤ بہن میں تمہیں یہاں سے گوشت دلا دیتا ہوں۔ انہوں نے اس کے لیے صرف ایک دن کا یا 2 دن کا غالباً کھانے کا انتظام کر دیا، اور یہ اپنے گھر چلے گئے۔ گھر چلے گئے، کچھ ٹائم کے بعد کہتے ہیں کہ میری طبیعت کے اندر اچانک سے سدھار پیدا ہونا شروع ہو گیا۔ سدھار اس طرح سے ہونے لگا کہ جب یہ واک کرتے تھے تو تھک جایا کرتے تھے، یا کوئی ڈیلی ایکٹیویٹی کرتے کرتے اکثر یہ تھک جایا کرتے تھے، تو وہ تھکان ختم ہو گئی، باڈی کے اندر ایک عجیب سی انرجی ان کو فیل ہوئی۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ دوبارہ سے اپنے ٹیسٹ کرانا شروع کیے۔ جب اس شخص نے اپنے دوبارہ ٹیسٹ کرانا شروع کیے تو پتہ چلا جو ان کے اندر بیماری 100% پہنچنے والی تھی وہ گھٹ کر 50 یا 40% بچی۔ تو ڈاکٹرز دیکھ کر حیران رہ گئے اور ان سے پوچھنے لگے کہ آپ نے ایسا کون سا کام کرنا شروع کر دیا ہے، ایسی کون سی میڈیسن آپ لے رہے ہیں جو کینسر کی لاسٹ اسٹیج میں آنے کے بعد آپ ٹھیک ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، جبکہ ہم سے تو آپ نے کوئی دوا لی ہی نہیں تھی۔ تو اس شخص کو فوراً یاد آیا کہ میں نے ایسے ایسے وہ صدقہ کیا تھا، اور اللہ کے رسول کا فرمان ہے کہ جو صدقہ کرتا ہے، صدقہ اس کو ہر بیماری، ہر قسم کی بیماری سے حفاظت کے لیے کافی ہو جایا کرتا ہے۔ تو اس شخص نے اس کے بعد صدقہ کرنے کی نیت کر لی، اور ہر جگہ جہاں بھی اس کو کوئی غریب مسکین ملا کرتا تھا یہ صدقہ کرتا رہا، اور اللہ رب العزت نے اس کو اس بیماری سے شفا یاب فرما دیا۔ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ نبی کریم نے جب فرما دیا کہ ہر قسم کی بیماری سے حفاظت ہوتی ہے، تو اب اس میں چھوٹی بیماری ہو، نزلہ زکام جیسی یا پھر کینسر جیسی بڑی بیماری ہو، تمام بیماریاں اس کے اندر کور ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح چوتھا، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ صدقہ کیا کرتے ہیں ان کے مال و دولت کے اندر زیادتی کر دی جاتی ہے، اور کاروباروں کے اندر خیر و برکت کر دی جاتی ہے۔ کیونکہ اکثر لوگ یہی کہا کرتے ہیں کہ بھائی ہماری جیب میں 1,000 روپے ہیں، ہم اس میں سے اگر 500 کسی کو دے دیں گے، صدقہ کر دیں گے، تو ہماری جیب سے تو جا ہی رہا ہے، ہمیں مل کیا رہا ہے اس کے بدلے۔ لیکن یہ لوگ یہ بھول جایا کرتے ہیں کہ جو اللہ اور اس کے رسول کا فرمان ہے اس کے آگے کسی کی چل ہی نہیں سکتی، آپ صرف اپنی عقلیں دوڑا سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ کیونکہ جب اللہ نے فرما دیا قرآن عظیم کے اندر کوئی اللہ کی راہ میں 1 خرچ کرے گا تو اللہ اس کو 10 عطا فرمائے گا۔ اسی طرح نبی کریم نے فرما دیا حدیث کے اندر کہ اگر کوئی انسان صدقہ کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے مال و دولت کے اندر اور کاروبار کے اندر خیر و برکت کا نزول فرما دیا کرتا ہے۔ اور آپ اپنے آس پاس نظر دوڑا کر بھی دیکھیں، جو مال و دولت والے لوگ ہوا کرتے ہیں اور ایسے لوگ ہوا کرتے ہیں جو غریبوں کو صدقہ کیا کرتے ہیں، یتیموں کو کھانا کھلایا کرتے ہیں، بے سہارا بچوں کے رہنے کا اور کھانے کا انتظام کر دیا کرتے ہیں، اکثر آپ دیکھیں گے ان کے کاروباروں کے اندر کبھی بھی لاس نہیں ہوا کرتا۔ یہ کیا وجہ ہے؟ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم نے پہلے ہی فرما دیا ہے کہ جو لوگ صدقہ کیا کرتے ہیں ان کے مال و دولت کے اندر اور کاروباروں کے اندر اللہ رب العزت برکتیں فرما دیا کرتا ہے۔ اسی طرح 5ویں بات جو حدیث شریف کی روشنی میں ہمیں ملتی ہے کہ فرشتے صدقہ کرنے والے کے مال و دولت کی اندر زیادتی کی اور اس کے کاروبار کے اندر خیر و برکت کی دعائیں کیا کرتے ہیں۔
آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ ہم انسان ہیں، ہماری زبانیں بالکل گندی ہیں، اور ایسی گندی ہیں کہ ہماری دعا اگر اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے تو یہ ہماری خوش نصیبی ہی ہوگی، کیونکہ ہم دن بھر اپنی زبان سے جھوٹ بک رہے ہیں، گالیاں بک رہے ہیں، غیبتیں چغلیاں کر رہے ہیں، تو ہماری زبانوں کی جو دعا ہے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پہنچتی ہے، لیکن اس گندی سندی زبان کی دعا ہو سکتا ہے کہ نہیں قبول ہو، لیکن فرشتے وہ ہیں جنہیں معصوم کہا جاتا ہے۔ اب اس طرح کے جو فرشتے ہوا کرتے ہیں وہ آپ کے لیے دعا کر رہے ہیں، کس وجہ سے؟ کیونکہ آپ نے صدقہ کر دیا تھا۔ صدقہ جو آپ نے کیا تھا، اس صدقہ کرنے کی وجہ سے فرشتے تک آپ کے مال و دولت کے اندر، کاروبار کے اندر، گھر بار کے اندر، عمر کے اندر، آپ کی عزت کے اندر برکتوں کی دعائیں کر رہے ہیں۔ کتنا بڑا مقام و مرتبہ ہو جایا کرتا ہے انسان کا صرف صدقہ کرنے سے۔ دیکھیں اب تک 5 چیزیں میں بتا چکا ہوں، اور میں ایک بات آپ کو اور کلیئر کرتا چلوں۔ آپ اتنے لمبے چوڑے فضائل سننے کے بعد یہ مت سمجھنے لگنا کہ میں بہت لمبا چوڑا آپ کو صدقہ بتانے والا ہوں۔ میں پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ یہ وہ صدقہ ہونے والا ہے کہ جس صدقے کو کوئی بھی کر سکتا ہے، جس کے پاس اپنے کھانے کے لیے رزق ہے وہ یہ صدقہ کر سکتا ہے۔ اور حضرت علی کا فرمان بھی میں آپ کو آخر میں بتاؤں گا، اور صدقہ کرنے کی صرف نیت کرنے سے کتنا ثواب ملا کرتا ہے یہ بھی میں آپ کو آگے بتاؤں گا۔ لیکن ابھی 5 فضائل اور صدقے کے رہ گئے، وہ آپ سن لیں، پھر اس کے بعد آگے بات کرتے ہیں۔ تو اس میں چھٹا نبی کریم نے فرمایا کہ دل کی سختی کو ختم کر دیا جاتا ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوا کرتے ہیں کہ اپنے بھائی کے درد کو بھی محسوس نہیں کیا کرتے، کیونکہ نبی کریم نے فرمایا ہے کہ ہر مومن اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے، لیکن ہوتا اس کا الٹا ہے۔ اس مومن بھائی کا پہلے ہی دل سخت ہو رکھا ہے، تو یہ اپنے بھائی کے لیے کیا اچھا سوچے گا۔ آج کل آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ کوئی مانگنے والا آ جائے یا کوئی غریب آ جائے دروازے پہ، تو اس کو جھڑکیاں دے کر کے ہکال دیا کرتے ہیں لوگ، یا پھر کسی غریب کو دیکھتے ہیں تو ان کا چہرہ بگڑ سا جاتا ہے اور اس کو بہت ہی زیادہ کمتری کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، اور یوں سمجھا جاتا ہے کہ یہ بالکل کیڑا مکوڑا ہے۔ اس طرح سے جو دل ہو جایا کرتا ہے نا لوگوں کا، تو یہ سخت دل کی علامت ہوا کرتی ہے۔ تو نبی کریم فرماتے ہیں اگر آپ صدقہ کرتے ہیں تو آپ کی دل کی سختی کو بھی ختم کر دیا جائے گا۔ یہ آپ نے محسوس بھی کیا ہوگا، کچھ لوگ اپنی اس حرکت کے اندر آ جانے کی وجہ سے خود پریشان ہو جایا کرتے ہیں کہ ہمارے دل کے اندر اتنی سختی آ کیوں گئی ہے۔ تو ان لوگوں سے میری گزارش ہے کہ آپ صدقہ کریں اور اپنے دل کو سختی سے نرمی کی طرف لے کر کے آئیں۔ تو نبی کریم کا یہ فرمان ہے کہ چھٹا فائدہ یہ ہونے والا ہے کہ دل کے اندر کی سختی کو دور کر دیا جاتا ہے۔ اسی طرح ساتواں بتاتے ہیں، نبی کریم فرماتے ہیں کہ اللہ کا غضب اور غصہ ٹھنڈا ہو جایا کرتا ہے۔ جو صدقہ دے دیا کرتے ہیں ان کے لیے اللہ رب العزت اپنے قہر و غضب کو، اپنے غصے کو، اپنے جلال کو ٹھنڈا فرما دیا کرتا ہے، اور ان کے ساتھ صلہ رحمی فرمائے گا۔ اسی طرح 8واں، بری موت سے حفاظت ہوتی ہے۔ بری موت سے حفاظت ہوتی ہے۔ اب بری موت لوگ کہیں گے کہ کیا ہوا کرتی ہے؟ دیکھیں، ایک موت یہ ہوا کرتی ہے جو انسان اپنے گھر کی 4 دیواری کے اندر مر جایا کرتا ہے۔ سب اپنے خاندان والے لوگ آس پاس ہوا کرتے ہیں، کلمہ پڑھا کرتے ہیں، جس کلمے کے پڑھنے کی وجہ سے جب مرنے والا سنتا ہے تو اس کی زبان پر بھی کلمہ جاری ہو جایا کرتا ہے۔ اسی طرح ایک موتیں وہ ہوا کرتی ہیں کہ کوئی جنگل میں گیا تھا ٹہلنے کے لیے، وہاں اس کو کوئی موذی جانور کھا گیا، کوئی درندہ کھا گیا، یا کسی نے وہاں قتل کر دیا، چور ڈکیت مل گئے۔ اور اسی طرح کی کچھ موتیں ہوا کرتی ہیں جو آج کل بہت زیادہ ہو رہی ہیں، ایکسیڈنٹ والی موتیں۔ جی ہاں، ایکسیڈنٹ والی موتیں ہوا کرتی ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کسی کا ہاتھ الگ ہے، کسی کا پیر الگ ہے، کسی کا دھڑ کٹ گیا۔ اس طرح کی جو موتیں ہوا کرتی ہیں، ان تمام طرح کی موتوں سے حفاظت ہو جایا کرتی ہے اور اچھی موت نصیب ہوتی ہے۔ اچھی موت سے کیا مراد ہے؟ ایمان کی حالت میں موت ہوتی ہے، اور دوسری بات ایمان کے ساتھ ساتھ کہ 4 دیواری کے اندر اپنے ڈھکے پردے کی۔ بہت سارے لوگ، پرانے لوگ کہا کرتے ہیں کہ چھپے پردے کی ہمیں موت عطا فرما، تو اس طرح کی چھپے پردے کی موت نصیب ہوا کرتی ہے، اپنے گھر کے اندر اچھی موت نصیب ہوگی۔ اور اسی طرح 9واں فائدہ صدقہ دینے کا، عذاب قبر اور عذاب نار سے حفاظت ہو جایا کرتی ہے۔ عذاب نار یعنی کہ عذاب جہنم سے حفاظت ہو جایا کرتی ہے، کیونکہ جب قبر کے اندر مردے کو لٹا دیا جاتا ہے تو لٹانے کے بعد قبر کے اندر جب یہ عذاب دینے والے فرشتے پہنچ جایا کرتے ہیں، جیسے گناہگار مردہ ہوا کرتا ہے، سوال و جواب ہونے کے بعد جب اس کے پاس میں عذاب پہنچانے والے فرشتے آ جایا کرتے ہیں تو یہ صدقہ فوراً ان کے درمیان آ جایا کرتا ہے اور آ کر کہتا ہے کہ اس کے اوپر آپ عذاب نہیں کریں گے، میں وہ صدقہ ہوں جو اس نے دنیا کے اندر دیا تھا، اور آج میں اس کی جو ہے سفارش کرتا ہوں کہ اس کو عذاب نہیں دیا جائے گا۔ تو اللہ رب العزت
اس موقع پر بھی مردے کے اوپر سے عذاب کو ہٹا لیا کرتا ہے۔ اسی طرح جب یہ بندہ قیامت والے دن کھڑا ہوگا اور حساب و کتاب ہو رہا ہوگا تو اس وقت اگر اس کے نامہ اعمال کے اندر گناہ زیادہ ہوں گے اور نیکیاں کم ہوں گی اور جہنم کی طرف اس کو روانہ کر دیا جائے گا تو وہاں بھی فوراً صدقہ درمیان میں آ جائے گا اور اللہ رب العزت سے سفارش کرے گا اور گزارش کرے گا کہ اے پروردگار، میں وہ صدقہ ہوں جو اس نے دنیا میں تیری رضا کے لیے دیا تھا، میں آج تجھ سے گزارش کرتا ہوں کہ اس کو بخش دے اور اس کو جنت عطا فرما دے۔ تو اللہ رب العزت صدقے کے کہنے سے وہاں اس شخص کو جنت عطا فرما دیا کرتا ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت جب قیامت والے دن تمام لوگوں کا حساب و کتاب لے رہا ہوگا تو 10واں فائدہ اس کا یہ ہے، میدان محشر میں جیسا کہ آپ سنتے ہیں اور حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ سورج سوا نیزے کے اوپر ہوگا، یعنی بہت ہی زیادہ قریب ہوگا سورج، ایسے مقام پر صدقہ ہمارے سروں کے اوپر ڈھال بن کر کھڑا ہو جائے گا، یعنی ٹھنڈا بادل بن کر ہمارے سروں کے اوپر کھڑا ہو جائے گا اور صدقہ دینے والے کے اوپر سایہ کرے گا تاکہ صدقہ جس نے دیا تھا اس کو سورج کی تپش سے بچایا جا سکے۔ تو آپ نے سنے 10 طرح کے یہ وہ کام ہیں جو صدقہ دینے والے کے ساتھ ہوا کرتے ہیں، 10 فضائل ہیں یہ صدقے کے جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے ہیں حدیث کی روشنی میں آپ تمام لوگوں کو بتا رہا تھا۔ اب صدقہ کتنے طرح کا ہوتا ہے؟ لوگ صرف سوچا کرتے ہیں کہ صدقے کی ڈیفینیشن یہی ہے کہ اپنی جیب سے مال نکال کر دوسرے کو دے دیا جائے، یہ صدقہ ہو جایا کرتا ہے۔ لیکن یہ تو صدقہ ہے ہی، لیکن کچھ صدقے ایسے ہیں جو ہمیں حدیث کی روشنی میں ملا کرتے ہیں کہ جس کو عام طور پر ہر انسان کر سکتا ہے لیکن کاہلی کی وجہ سے، سستی کی وجہ سے اور اپنی انا کی وجہ سے کرتا نہیں ہے۔ اپنے ماں باپ کو اگر کوئی انسان مسکرا کر دیکھ لے، محبت بھری نگاہ سے دیکھ لے تو یہ بھی صدقہ ہے۔ اپنی بیوی کو آپ محبت سے دیکھ لیں، محبت سے پیش آ جائیں، اس سے پیار محبت کی باتیں کر لیں، یہ بھی صدقہ ہے۔ اپنی اولاد کے ساتھ حسن سلوک کر لیں، یہ بھی صدقہ ہے۔ راہ چلتے ہوئے کوئی انسان بھٹک جائے، آپ نے اس کو راستہ دکھا دیا کہ بھائی، جیسے اکثر لوگ پوچھ لیا کرتے ہیں کہ فلاں فلاں ایڈریس کہاں ہے، آپ نے اس کو راستہ بتا دیا صحیح تو یہ بھی صدقہ ہے۔ راہ سے آپ نے کسی دکھ دہ چیز کو، یعنی کہ کوئی کانٹا ہے، کوئی پتھر ہے، اس کو ہٹا کر سائڈ کر دیا تو یہ بھی صدقہ ہے۔ اتنے طرح کے صدقے ہوا کرتے ہیں، تو صرف آپ یہ نہ سوچیں کہ جیب سے مال خرچ کرنے کو ہی صدقہ کہا جاتا ہے، یہ تمام طرح کی چیزیں صدقہ ہے۔ کسی کو آپ نے اچھی بات بتا دی، یعنی کسی کے علم میں اضافہ کر دیا، اچھا علم دیا آپ نے اس کو، ایسا نہیں ہے کہ آپ نے اس کو کوئی برائی سکھا دی ہو، یعنی کسی کو آپ نے کوئی کام سکھا دیا جس سے وہ فائدہ حاصل کر کے اپنے گھر والوں کو بھی فائدہ پہنچا سکتا ہے، یا کسی کو دین کی بات پہنچا دی تو یہ بھی صدقہ ہوا کرتا ہے۔ لیکن انسان کا کیا ہے کہ انسان اس طرح کے صدقوں کو کرنا ہی نہیں چاہتا، صرف اپنی مستی میں مست رہنا چاہتا ہے، اس کو دنیا سے کوئی بھی لینا دینا نہیں ہے۔ اب صدقے کی افضلیت کی بات چل ہی رہی ہے تو میں ایک واقعہ آپ کو بتاتا چلوں کہ صدقہ دینے والے کی عمر میں بھی اللہ تبارک و تعالی بہت ہی زیادہ برکتیں عطا فرما دیا کرتا ہے۔ اور برکتیں کس طرح ہو جایا کرتی ہیں میں بتاؤں۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے دور میں ایک شخص تھا جس سے حضرت داؤد علیہ السلام بہت ہی زیادہ محبت کیا کرتے تھے، بہت ہی زیادہ پیار سے پیش آیا کرتے تھے، اور یہ شخص ظاہر بات ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کا امتی تھا، تو یہ بھی ان کے ساتھ ساتھ رہا کرتا تھا، ہر ٹائم ان سے محبت بھری باتیں ہو رہی ہیں، جیسے ایک دوست کی طرح تھا، اسی طرح رہا کرتا تھا۔ تو ایک دن حضرت اسرائیل علیہ السلام، جس کو ملک الموت بھی کہا جاتا ہے، وہ آنے کے بعد میں عرض کرتے ہیں کہ اے داؤد علیہ السلام، یہ جو شخص ہے جس سے آپ محبت بھری باتیں کیا کرتے ہیں، جو آپ کے ساتھ آ کر بیٹھتا ہے تو آپ کے دل کو بہت ہی زیادہ خوشی ہوا کرتی ہے، اب اس کی موت کے صرف 3 دن رہ گئے۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام جو تھے ایک دم سے بہت ہی زیادہ غمزدہ ہو گئے اور افسوس کرنے لگے اور کہنے لگے کہ ہائے، میرا ایک دوست جو میرے دل کے اتنی قریب ہے، اب اس کا بھی وقت آ گیا ہے۔ لیکن حضرت داؤد علیہ السلام دیکھتے ہیں کہ 3 دن گزر جانے کے بعد وہ بندہ پھر ٹہل رہا ہے، 4 دن گزر گئے وہ بندہ پھر ٹہل رہا ہے، 5 دن گزر گئے وہ پھر ان کی بارگاہ میں حاضر ہے، ان سے باتیں کر رہا ہے۔ اسی طرح جب 8-10 دن گزر گئے، دوبارہ حضرت داؤد علیہ السلام نے ملک الموت سے کہا کہ بھائی آپ یہ بتائیں، آپ نے تو کہا تھا کہ اس کی زندگی کے صرف 3 دن رہ گئے، لیکن اب میں یہ کیا دیکھتا ہوں کہ یہ روز میری بارگاہ میں آ رہا ہے، روز آ رہا ہے دربار میں اور مجھ سے بات چیت کر رہا ہے، کیا ایسا معاملہ ہو گیا ہے؟ کیوں اللہ رب العزت نے اس کی عمر کے اندر اضافہ فرما دیا ہے؟ تو حضرت اسرائیل علیہ السلام عرض کرتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول، جس دن اس شخص کی موت کا دن تھا، بالکل لاسٹ دن تھا اس کا، اسی دن یہ اپنے گھر سے باہر نکلا اور ایک ضرورت مند کو اس نے 20 درہم صدقہ کر دیے۔ جب اس نے 20 درہم ایک ضرورت مند کو صدقہ کر دیے تو اس ضرورت مند نے اس کو دعا دی کہ
اللہ رب العزت تیری عمر کے اندر اضافہ عطا فرما دے۔ تو یہ دعا جب اس شخص نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کی اور اس شخص کی عمر میں برکت کی دعا کی، تو اللہ رب العزت نے ہر درہم کے بدلے اس کی عمر میں 1 سال کا اضافہ فرمایا ہے۔ آپ سمجھ سکتے ہیں 20 درہم دیے تھے تو حضرت داؤد علیہ السلام سے کہا کہ 20 سال اللہ رب العزت نے اس بندے کی عمر کو بڑھا دیا ہے، اور اب اس کی موت کا جو ٹائم ہے وہ 20 سال کے بعد آئے گا۔ آپ سمجھ سکتے ہیں اس بات سے بھی کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی امت میں اگر کوئی انسان صدقہ کرتا ہے تو اس کی عمر کے اندر کتنا زیادہ اضافہ کر دیا جاتا ہے، جبکہ اس امت کا مقام اس امت سے کہیں زیادہ ہے۔ بالکل، کیونکہ جب ہمارے نبی سارے نبیوں میں افضل و اعلیٰ ہیں تو ان کی امت بھی ساری امتوں میں سب سے ہی زیادہ افضل و اعلیٰ ہے۔ پچھلی امتوں کے اندر اتنے زیادہ ثواب نہیں دیے جایا کرتے تھے کہ 1 کے بدلے 10 یا 10 کے بدلے 100، اس طرح کے ثوابوں کا کام نہیں ہوا کرتا تھا۔ ایک نیکی کا کام کریں گے تو ایک ہی نیکی ملا کرتی تھی، لیکن یہ انعام اسی امت کے اوپر ہے کہ چھوٹا سا بھی کام کرتے ہیں تو کسی پہ 10 نیکیاں، کسی پہ 100 نیکیاں۔ آپ سوچ لیں کہ چھپکلی کو بھی اگر آپ مارتے ہیں تو 100 نیکیاں آپ کو مل جاتی ہیں۔ ان کاموں کے اوپر ثواب ملنا لگتا ہے کہ ان کاموں پہ بھی ثواب مل جائے، کھانا کھا رہے ہیں تو ثواب، بیوی کو محبت سے دیکھ لیں تو ثواب، ماں باپ کو محبت سے دیکھ لیں تو ثواب، ہر چیز میں ہمارے لیے ثواب رکھا ہوا ہے۔ لیکن پچھلی امتوں کے ساتھ ایسا نہیں تھا، ان کے لیے بہت ہی زیادہ کٹھنائیاں تھیں۔ تو اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھی ایک قصہ ہے، وہ بھی مجھ سے سن لیں ایک بار، اور اس کے بعد میں ان 2 چیزوں کا ذکر کروں گا جو میں نے شروع میں کہا تھا کہ جن کا صدقہ ہر کوئی کر سکتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ایک شخص تھا، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عرض کرتا ہے کہ اے موسیٰ، میں اتنا کمزور حالات میں ہوں کہ مجھے صبح کو کھا لوں تو شام کی فکر نہیں ہوتی کہ ملے گا یا نہیں ملے گا، اگر مجھے شام کو رزق مل جائے تو مجھے صبح کا نہیں پتا ہوتا کہ صبح کو مجھے رزق ملے گا یا نہ ملے گا۔ اس طرح مر مر کے جینے سے اچھا ہے آپ میرے لیے دعا کر دیں کہ اللہ رب العزت نے جتنا میرے نصیب میں رزق لکھا ہے وہ مجھے ایک ہی دن دے دے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کی طرف حیرانگی کے ساتھ دیکھنے لگے اور کہنے لگے، یہ بتاؤ کہ اگر سارا کھانا تمہیں ایک ہی دن دے دے گا اللہ پاک تو وہ تو خراب ہو جائے گا، جب وہ خراب ہو جائے گا تو تم آگے کیا کھاؤ گے؟ سارا رزق تم پہلے ہی لے چکے ہوگے تو تم آگے کیا کرو گے، کیسے کام چلاؤ گے؟ تو اس نے کہا موسیٰ مجھے کچھ نہیں پتا، جس طرح میں کھا پی کے جی رہا ہوں اس سے اچھا تو مر ہی جاؤں گا، تو کوئی مجھے پرواہ نہیں ہے، کوئی غم کی بات نہیں ہے اگر میں مر بھی جاؤں اس کے بعد، لیکن کم سے کم ایک بار میں پیٹ بھر کے کھا تو لوں، اپنی زندگی کے کچھ دن سکھ کے ساتھ گزار تو لوں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کے بار بار اصرار کرنے کے بعد اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کی کہ اے پروردگار، یہ شخص میری بارگاہ میں آیا ہے اور مجھ سے دعا کا طلبگار ہے، تو میں اس کے لیے دعا کرتا ہوں کہ تو نے جو رزق اس کے لیے ساری عمر میں لکھا ہے وہ اس کو ایک ہی دن عطا فرما دے۔ تو اللہ رب العزت نے ویسا ہی کیا، اس بندے کو اس کی زندگی کا سارا رزق دے دیا، سارا رزق اس کو ایک ہی دن میں دے دیا گیا۔ اب کیا ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس واقعے کو بھول گئے، ختم ہو گئی بات، وہ شخص جو تھا اپنا چلا گیا جہاں سے آیا تھا وہیں، لیکن کچھ ٹائم کے بعد جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہاں سے گزر ہوا تو انہوں نے دیکھا کہ اس فقیر کا جو جھوپڑا تھا وہاں پر ایک شاندار محل بنا ہوا ہے، مطلب جس طرح کا بھی اس وقت گھر بنا کرتا تھا وہ شاندار طریقے سے گھر بن چکا تھا، اور وہاں سے کھانا کھا کھا کر لوگ جا رہے ہیں، اور دور دور تک اس کا چرچا ہو گیا کہ بھائی بہت سخی شخص ہے، بہت سخی آدمی ہے، اس کے گھر پہ تو جو ایک بار جاتا ہے کبھی بھوکا نہیں رہتا، اس کے گھر سے کبھی کوئی مایوس نہیں لوٹا، اس کے گھر پہ اگر بھوکا چلا جائے تو وہ کھانا کھلائے بغیر چھوڑتا ہی نہیں ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کی طرف جانے کی کوشش کرنے لگے، کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ یہ تو وہ شخص ہے کہ جو خود میرے پاس فاقوں کی حالت میں آیا تھا اور اس نے سارا رزق ایک ہی دن میں لے لیا تھا، تو اب اس کے کیا معاملات ہیں۔ جب موسیٰ علیہ السلام وہاں پر پہنچتے ہیں تو وہ شخص دیکھ کر موسیٰ علیہ السلام کو کھڑا ہو جاتا ہے، اور موسیٰ علیہ السلام اس سے پوچھتے ہیں کہ یہ بتا کہ تیرے ساتھ یہ کیا معاملہ ہوا، کل تک تو روتا ہوا میرے پاس آیا تھا، اور آج یہاں پر تیرے گھر پر لنگر چل رہا ہے، تیرے گھر پر دعوتیں چل رہی ہیں۔ تو اس نے کہا کہ موسیٰ، جو مجھے رزق میرے اللہ نے ایک دن میں عطا کیا تھا میں نے اس رزق کو اللہ کے بندوں کو کھلا دیا، جتنا مجھ سے کھایا گیا میں نے کھا لیا، اور مجھ جیسے جتنے بھی بھوکے لوگ تھے میں نے ان کو کھلانا شروع کر دیا، اور اللہ رب العزت نے میرے رزق کے اندر برکت عطا فرما دی۔ جب اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کہ اے پروردگار، اس شخص کے بارے میں کیا معاملہ ہوا، کیا ہوا تھا اس کے بارے میں کہ اس کی خود کی فاقہ کشی کی حالت تھی، اور آج اس کے گھروں پہ دسترخوان سجے ہوئے ہیں، ایک کے بعد ایک لوگ آ رہے ہیں، کھانا کھا رہے ہیں، جا رہے ہیں، کیا معاملات ہیں، اس نے ایسا کیا کام کر لیا؟ تو اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ اے موسیٰ، جو رزق ہم نے اس کو عطا کیا تھا ایک دن کے لیے، تو وہ تو کچھ تو اس نے کھا لیا تھا،
جتنی اس کی خوراک تھی، لیکن جو بچا ہوا رزق تھا وہ اس نے سوچا کہ اب یہ ویسے بھی خراب ہو جائے گا، تو کیوں نہ میں اپنے جیسے غریبوں کو، مسکینوں کو، یتیموں کو، اسیروں کو کھانا کھلا کر ان کو بھی اس سے فائدہ حاصل کروا دوں۔ تو اس نے وہی کیا کہ اللہ کی بارگاہ میں اس نے اپنا سارا مال، سارا رزق لٹا دیا، اور ہم بھی اپنے وعدے کے مطابق، جو ہمارا وعدہ ہے کہ ہم سے اگر کوئی ایک ہماری راہ میں خرچ کرے گا تو ہم اس کو 10 عطا فرمائیں گے۔ تو جیسے اس نے اپنی زندگی کا رزق دیا تو ہم نے اس کو 10 زندگیوں کا اور رزق عطا فرما دیا۔ اسی طرح جب وہ رزق اس کے پاس پہنچا تو ان نے وہ بھی سب اللہ کی راہ میں لٹا دیا، اور پھر ہم نے اس کو اور رزق عطا فرما دیا۔ تو اے موسیٰ، یہ پہلے آپ کی بارگاہ میں جو آیا تھا رزق کا طلبگار تھا، لیکن اب اس نے ہم سے تجارت کرنا شروع کر دی ہے، اور ہم اپنی شان کے مطابق اس کو ہمیشہ عطا کرتے رہیں گے۔ تو آپ نے دیکھا کہ کس طرح ایک معمولی سا انسان اپنے ہی رزق کو صدقہ کرنے کے بعد اتنا بڑا شان و مرتبت کا مالک بن سکتا ہے۔ تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ادھر نبی کریم نے 10 چیزیں گنوائیں کہ صدقہ دینے والے کے ساتھ کیا کیا ہوتا ہے، اور ادھر میں نے بتایا کہ صدقہ کس کس طرح کا ہوتا ہے، اور لاسٹ میں نے موسیٰ علیہ السلام کا وہ واقعہ بتایا ہے کہ جس کو سننے کے بعد ہر جو اس قابل ہے انسان، اس انسان کے دل کے اندر ضرور یہ تمنا پیدا ہوئی ہوگی کہ کبھی نہ کبھی ہم بھی صدقہ کر ہی دیں گے، کیونکہ جب موسیٰ علیہ السلام کی امت کے بندے کا حال یہ ہو سکتا ہے تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا امتی اگر صدقہ کرے گا تو اس کا شان و مرتبہ کہاں تک چلا جائے گا، آپ اندازہ بھی نہیں کر سکتے۔ تو وہ 2 چیزیں جو ہر انسان صدقہ کر سکتا ہے، اب وہ بیان کرنے لگا ہوں میں کہ وہ 2 چیزیں کیا ہیں۔ ان 2 چیزوں کے بارے میں ضرور آپ سمجھ لیں کہ وہ 2 چیزیں کیا ہیں جو ہر انسان صدقہ کر سکتا ہے، چاہے کتنا ہی غریب ہو، چاہے کتنا ہی امیر ہو، ٹھیک ہے؟ تو وہ کیا ہے؟ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا کہ اے امیر المومنین، میرے مالی حالات بہت برے ہیں، میرے گھر کے اندر فاقہ کشی کا دور ہے، اور میں اتنا زیادہ غریب ہوں کہ میرے گھر میں کھانے تک کو کچھ موجود نہیں ہوا کرتا۔ تو حضرت علی نے فرمایا کہ تم صدقہ کیا کرو، تم صدقہ کرو، اللہ رب العزت تمہارے گھروں کے اندر، کاروبار کے اندر برکتیں عطا فرمائے گا۔ تو وہ شخص کہنے لگا کہ اے امیر المومنین، میں کیا صدقہ کروں گا؟ میں صدقہ کیسے کر سکتا ہوں جب میرے پاس خود کے پاس کچھ مال و دولت ہے ہی نہیں؟ میرے گھر کے معاملات بھی بہت ہی زیادہ کمزور ہیں، میرے جیب کے معاملات بھی بہت ہی زیادہ کمزور ہیں، اور میرے کاروبار کے حالات بھی بہت زیادہ کمزور ہیں۔ تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ تم 2 ٹائم کھانا تو کھاتے ہو گے نا، یا 1 ٹائم کھانا تو کھاتے ہو گے نا دن میں؟ تو اس نے عرض کی کہ جی امیر المومنین، میں کھانا تو کھا لیا کرتا ہوں، اتنا تو میرے پاس ہو جاتا ہے کہ میں کھانا کھا سکتا ہوں، لیکن اس کے علاوہ میرے پاس کچھ بھی موجود نہیں ہوا کرتا۔ تو امیر المومنین فرماتے ہیں کہ آپ جو کھانا کھایا کرتے ہیں اسی میں سے جتنا بچ جائے آپ کا، جیسے آپ کی خوراک جتنی ہو آپ اتنا کھا لیں یا اتنا بچا لیں، اس کے بعد دیکھیں جو کھانا آپ کے پاس بچ جایا کرتا ہے وہ 2 پائے جانوروں کو اور چوپائے جانوروں کو آپ ضرور کھلائیں۔ 2 پائے جانور کن کو کہا جاتا ہے؟ جو چڑیاں ہوا کرتی ہیں، کوے ہوا کرتے ہیں، اڑنے والی جتنی بھی چیزیں ہوا کرتی ہیں، اکثر 2 پیر ہی ہوا کرتے ہیں، یہ 2 پیروں والی چیز کو 2 پایا جانور کہا جاتا ہے۔ اسی طرح چوپایا جانور کسے کہا جاتا ہے؟ جس کے 4 پیر ہوا کرتے ہیں، کتا ہوتا ہے، بلی ہے، بکری ہے، بھینس ہے، گائے ہے، اونٹ ہے، اس طرح کے جو جانور ہوا کرتے ہیں جو 4 پیروں سے چلا کرتے ہیں ان کو چوپایا کہا جاتا ہے۔ تو حضرت علی نے فرمایا کہ جو تمہارا کھانا بچ جائے یا تمہاری خوراک سے سوا ہو تو اس میں سے آدھا 2 پائے جانوروں کو اور آدھا چوپائے جانوروں کو تم کھلا دیا کرو، اللہ پاک تمہارے گھر کے اندر، کاروبار کے اندر خیر و برکت عطا فرمائے گا۔ تو یہ شخص اپنے گھر کو لوٹ کر چلے گئے، اور جانے کے بعد انہوں نے یہی کیا، جتنا بھی یہ کھانا کھاتے تھے، کھا لیا کرتے تھے، جو بچ جایا کرتا تھا وہ تھوڑا سا پرندوں کو ڈال دیا، تھوڑا سا ان چوپائے جانوروں کو ڈال دیا۔ اسی طرح سے انہوں نے اپنا معمول بنا لیا، دن کے اندر 2 بار ضرور صدقہ کیا کرتے تھے۔ صبح میں کھانا کھایا تو صبح میں کھلا دیا، شام کو کھانا کھایا تو شام کو کھلا دیا جانوروں کو۔ اسی طرح سے انہوں نے اپنا معمول بنا لیا، اور کچھ وقت کے بعد جب یہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اور حاضر ہونے کے بعد میں عرض کی کہ اے امیر المومنین، آپ نے جو مجھے صدقہ عطا فرمایا تھا، جو مجھ سے کہا تھا کہ آپ اس طرح کا صدقہ کر لیں، تو جب سے میں نے وہ صدقہ کرنا شروع کیا ہے آج الحمدللہ میرا کاروبار بھی بہت شاندار ہے، میرے پاس مال و دولت کی بھی کوئی کمی نہیں ہے، اور میرے گھر کے اندر رزق کی بھی کوئی کمی نہیں ہے۔ گھر کے اندر، کاروبار کے اندر اور زندگی کے اندر ہر چیز کے اندر خیر و برکت کا نزول ہو گیا ہے، صرف اسی صدقے کو کرنے کی وجہ سے۔ اب آپ خود غور کر سکتے ہیں جو حضرت علی نے صدقہ بتایا ہے، یہ کون ایسا شخص ہے جو نہیں کر سکتا؟
اس دور کے اندر ہر شخص کر سکتا ہے. کھانا کھاتے ہیں ہم لوگ تو آپ نے دیکھا ہوگا اکثر سائیڈ میں بھی کھانا بچ جایا کرتا ہے، اتنا کہ جتنا ہم چڑیوں کو تو کھلا ہی سکتے ہیں. اگر بڑے جانور کو آپ نہیں کھلا سکتے تو چڑیوں کو تو کھلا ہی سکتے ہیں. اب تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ اگر گھر کے اندر روٹی بچ جاتی ہے تو اسے کسی جانور کو، کتے بلی کو کھلانے کے بجائے لوگ بیچ کر اس سے بھی پیسے لے لیا کرتے ہیں. کم از کم اللہ کی رضا کے لیے آپ کو بچی ہوئی روٹی ہی جانوروں کو کھلانا شروع کر دیں، بچے ہوئے چاول ہی جانوروں کو کھلانا شروع کر دیں تو اللہ رب العزت آپ کو کتنی زیادہ نیکیاں عطا فرمائے گا، اور کتنی زیادہ آپ کے گھروں کے اندر، کاروباروں کے اندر اور کھیت کھلیانوں کے اندر خیر و برکت عطا فرمائے گا، آپ اندازہ بھی نہیں کر سکتے. امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آیا ہوگا، اور اگر پسند آیا ہو تو آپ اس ویڈیو کو ضرور دوسروں کے ساتھ شیئر کریں اور چینل کو ہمارے ضرور سبسکرائب کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.